अस्सलाम वालेकुम। 7 RY के से मैं यास्मीन खान हूँ और आज है 22 जुलाई 2025। तो नाज़रीन, हम इंटरनेशनल न्यूज़ में ऐसा है कि रूस का सबसे बड़ा हमला हुआ है। वो किस तरह के रूस ने रात को यूक्रेन पर तारीख का सबसे बड़ा हमला ड्रोन्स और मिसाइल से किया है। रात को तकरीबन 3 बजे रूस ने यूक्रेन पर ऐसा बड़ा हमला किया कि जिससे कि पूरे मुल्क को उसने यूक्रेन के मुल्क को हिला के रख दिया है। अब रिपोर्ट के मुताबिक न्यूज़ ऐसी आ रही है कि रूस ने 500 से ज़ायद ड्रोन्स और 24 मिसाइल जो हैं वो मारे हैं यूक्रेन पर। हमला इतना शदीद हुआ कि शहरी सबवे स्टेशन पे जाके उन लोगों ने पनाह ली अपनी जानें बचाने के लिए, और वो मजबूर हो गए। और फिर उसके बाद वहाँ की बिल्डिंग्स, इमारत बाकी भी जो थी वो सारे मलबे का ढेर कहते हैं वो बिल्कुल बन गई। इतना शदीद हमला था। अब ये हमला जो हुआ है वो क्यों हुआ है मैं आपको बताऊं कि जब रूस की इंटेलिजेंस को पता चला कि अमेरिका और यूरोप और मैक्रोन की आपस में की क़यादत में एक इनकी मीटिंग हुई है और इस पर इन्होंने एक बहुत बड़ा हमला जो था वो प्लान किया था इन तीनों मुल्कों के सरबराहों ने। तो रूस ने सबसे पहले उसका जवाब देने के लिए उसने पहला स्टेप लिया और उसने यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला कर दिया, जिससे कि यूक्रेन की बहुत ज्यादा जो है वो तबाही हुई है। अब इसमें ये इत्तला मिली है कि अमेरिका के हाइपरसोनिक और एक सिकंदर मिसाइल का भी इस्तेमाल हुआ है जो कि रशिया ने किया है। और 11th जो है 11वीं दफा KH-101 जो है वो क्रूज मिसाइल भी इसमें शामिल थे, यानी कि 11 ऐसे क्रूज मिसाइल जिसको KH-101 मिसाइल कहा जाता है, वो 11 मिसाइल इस हमले में शामिल थे और एक सिकंदर। तो ये बहुत बड़ा इन्होंने यूक्रेन पर अटैक किया है रशिया ने, सिर्फ इसीलिए कि उसने यूरोप, अमेरिका और मैक्रोन जो कि फ्रांस का है, आपको पता ही है सदर, तो इनके दरमियान में एक प्लान हुआ जो कि इसकी रशिया की इंटेलिजेंस को पता चल गया कि ये लोग बहुत बड़ा हमला बल्कि रशिया पर करने लगे हैं। तो रशिया के प्यूटन ने सोचा कि इन्होंने जो हमला करना है तो इससे पहले मैं इनको जवाब दे देता हूँ, और उसने यूक्रेन पर रात को 3 o'clock के करीब इसने बहुत बड़ा ड्रोन्स और मिसाइल्स के साथ हमला किया। फिर उसके बाद नाजरीन, हमले से कबल सदर प्यूटन ने अपने ड्रोन्स फैक्ट्री की एक वीडियो भी जारी कर दी और ट्रम्प को वाजिया रिस्पॉन्स दिया कि तुमने हमला किया तो तुम्हें हैरान कुन जवाब जो है वो दिया जाएगा, ये रशिया ने कहा। फिर सिर्फ 6 आवर्स में रूस ने हैरान कुन हमला कर दिया और अमेरिका को इसका जवाब दे दिया 6 घंटों के अंदर अंदर। रूस ने अमली तौर पर वाजिया जवाब यूरोप को भी दे दिया और यूक्रेन को भी और अमेरिका को भी और मैक्रोन को भी, फ्रांस के सदर को भी। उसने 6 घंटों के अंदर अंदर इतना जबरदस्त हमला किया कि कहते हैं कि तारीख का सबसे बड़ा ये इस वक्त का रात जो 3 बजे हमला हुआ है ये अटैक था। फिर उसके बाद एक 72 घंटे की 72 आवर्स की भी एक और वार्निंग भी है कि अब यूक्रेन और अमेरिका में जो है वो यूक्रेन ने अमेरिका से असला जो है वो फौरी तौर पर मांगा है। उसके पास अब असला जो है वो खत्म हो चुका है यूक्रेन के पास, जबकि अगले 72 आवर्स में यूक्रेन की जानिब से लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन्स हमले की इतलात जो हैं वो रूस को मिल चुकी हैं कि वो 72 आवर्स में इस तरह का कोई बहुत बड़ा रिस्पांस जो है वो यूक्रेन भी देने वाला है रशिया को। तो नाज़रीन, अब इस सिलसिले में उनका यूक्रेन का इरादा है कि वो मॉस्को को निशाना बनाया जाएगा। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि ट्रम्प ने
یوکرائن کے صدر زیلنسکی کو مکمل طور پر ہدایات جاری کی ہیں اور کمپلیٹ پرمیشن دی ہے کہ ماسکو کو تباہ کر دیا جائے۔ تو روس نے کہا کہ اگر کسی قسم کا ہمیں خطرہ محسوس ہوا تو ہم سے جو بھی ہوگا، ہم کسی بھی حد تک ہمیں جانا پڑا، یعنی کہ یہ اشارہ دیا جا رہا ہے سوری کہ کسی بھی حد تک ہمیں جانا پڑا تو ہم جائیں گے۔ روس کا اشارہ جو ہے وہ کمپلیٹلی نیوکلیر سائٹ پر ہے، اور اس نے یہ صاف کہہ دیا کہ ہمیں اگر خطرہ محسوس ہوا تو۔ ناظرین پھر اس کے بعد اب یہ اتنی زیادہ ٹرمپ نے پھر نئی ہدایات جاری کی ہیں، اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا ہے عام شہریوں کا، اپنے شہریوں کا، کہ ایران کا سفر جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ یہ ٹرمپ نے منع کر دیا ہے۔ اب ٹرمپ کی انتظامیہ نے سوشل میڈیا میں کہا ہے کہ کوئی بھی ایران کا جو سفر ہے وہ نہ کرے۔ اس وقت حالات بہت خراب ہے، اور ایون کہ وہاں پر دوہری شہریت والے لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ گرفتار کیا جا رہا ہے، اور سفارتکاروں نے بھی یہ کہا ہے کہ دوہری شہریت رکھنے والوں کو پہلے اغوا کیا جاتا ہے اور پھر ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ان کو سفر کرنے سے بھی خاص طور پر منع کر دیا گیا ہے ایران کا۔ پھر اس کے بعد تبت میں بھی چین نے ایک پانی بم مارا ہے۔ وہ کس طرح پانی بم، آپ حیران ہوں گے کہ واٹر بم کون سا ایجاد ہو گیا۔ وہ واٹر بم میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تبت میں ڈیم آبی جاریت کرنے والے جو ہیں بھارت پر، یعنی کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ چین نے پانی کا بم کس طرح گرایا۔ وہ یہ ہے کہ چین نے جو میگا ڈیم پروجیکٹ کا آغاز کر دیا ہے، جس سے کہ بھارت میں بڑی کھلبلی مچ گئی ہے، یعنی کہ وہ ایک نیا ڈیم جو ہے وہ بہت بڑا چائنا جو ہے وہ بنا رہا ہے۔ اس لیے اس کو پانی بم کہا گیا ہے، کیونکہ یہ بم کی شکل میں جا کر بھارت کے اوپر اس نے اٹیک کیا کہ وہ اتنا بڑا ڈیم جو ہے وہ اب چائنا بنا رہا ہے۔ یا آپ کہیں کہ جیسے اس کا بھی اس نے رسپانس دیا ہے چائنا نے، جو کہ سندھ طاس معاہدہ جو ابھی بھارت نے توڑا ہے، اس سلسلے میں بھی۔ اب چین کے وزیر اعظم ششی جی پنگ نے جو ہے وہ یارلنگ سنوکو ڈیم اس کا نام رکھا گیا، اس کی سنگ بنیاد رکھ دی گئی ہے، یعنی کہ اس کی بنیاد رکھی دی گئی ہے، اور منصوبے پر 188 ارب ڈالر کا خرچہ آئے گا اس کے اوپر، اور یہ ڈیم جو ہے 300 ارب کلو واٹ اور سالانہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ چین نے 5 سالہ منصوبے کا اس جو ڈیم ہے اس کا 2020 میں اس ڈیم کو بنانے کا اعلان کیا تھا، یعنی کہ 2020 میں اس کا اعلان کیا تھا بنانے کا چائنا نے۔ تاہم اس کی منظوری جو ہے وہ 2024 میں دی گئی ہے۔ تو وہ اس کے بھارت کے حالات دیکھتے ہوئے تاکہ جو ہے انڈیا کو بھی اس کا جواب دیا جائے۔ اب یہ جو ڈیم ہے وہ 3 گنا زیادہ بجلی پیدا کرے گا، اور بجلی بھی سستی ملے گی اس ڈیم کی وجہ سے، اور سستی ہو جائے گی، جو بھی پرائس ہے اس سے بھی اور سستی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اب انڈیا کو جو ہے وہ اور بھی فکر پڑ گیا ہے اس ڈیم کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد مراکش کی بھی خبر ہے کہ مراکش میں لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر ہیں، اور ہزاروں افراد جو ہیں وہ غزہ کے لیے سڑکوں پر غزہ کے سلسلے میں نکل آئے ہیں، اور اسرائیل کی حکومت اور اسرائیل کے خلاف احتجاج انہوں نے کیا، اور غزہ کے لوگوں کے لیے یکجہتی جو ہے وہ انہوں نے اپنی ظاہر کی ہے۔ پھر ناظرین ایران اور یورپی ممالک مذاکرات بھی جو ہوئے ہیں، اس سلسلے میں بھی ایک نیوز یہ ہے کہ ایران اور یورپی ممالک کے ساتھ جو ہے وہ جوہری مذاکرات جو ہیں وہ دوبارہ شروع کرنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ اب ایران کو پریشرائز بیسیکلی کیا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ایک جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کرے اور جوہری توانائی کے سلسلے میں، لیکن آپ کو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ جو ایران ہے وہ کسی بھی صورت
اپنی جوہری توانائی جو ایٹم بم بنانے کے سلسلے میں وہ رکنے والا نہیں، اور وہ نہیں رکے گا، امریکہ جتنی مرضی کوشش کر لے۔ لیکن ابھی ایک اور ٹیبل ٹاک ہونے لگی ہے، جو کہ پہلے بھی ہوئی ہیں، 3 اور 4 ہوئی ہیں، لیکن وہ ساری ناکام ہو چکی ہیں۔ تو ناظرین پھر نیکسٹ نیوز میں مودی حکومت کو ایک اور عالمی رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ امریکہ نے بھارتی جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے جو اجتماعی ویزے تھے ان کو ریفیوز کر دیا ہے امریکہ نے، اور بھارتی جو اسٹوڈنٹس کے ہزاروں ویزے مسترد کرنے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں آ چکے ہیں اور ان کو ویزے نہیں دیے جا رہے۔ پھر اس کے بعد ٹرمپ حکومت نے افغان شہریوں کے سلسلے میں سوشل میڈیا کے ذریعے عرب ممالک میں جو کہ پھنسے ہوئے تھے افغان شہری ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں ان کی ہر صورت ہیلپ کروں گا اور افغان شہریوں کو محفوظ بھی کروں گا، اور اس پر ٹرمپ نے یہ کہا کہ کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ پھر ناظرین اس کے بعد اب ہم کچھ ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ جاتے ہیں۔ ڈومیسٹک نیوز میں پی ٹی آئی کے جو ابھی انہوں نے کچھ الیکشنز ہوا ہے، اور کل یسٹرڈے کو ہوا ہے، پھر اس کے بعد اس میں پی ٹی آئی کے 6 اور اپوزیشن کے 5 سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، جس میں کہ مراد سعید صاحب بھی منتخب ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد بنگلہ دیش میں ایک جو ہے وہ پلین کریش ہوا ہے، اور وہ ایک کالج اور اسکول کہتے ہیں اس کی بلڈنگ کے اوپر آ کر گرا ہے، اور اس میں کہ ہزاروں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے تھے، اور جو اس اسکول کے کیمپس کو جو ہے وہ بھی کافی نقصان پہنچا ہے، اور اس سلسلے میں سینکڑوں کے حساب سے لوگ جو تھے وہاں پر موجود تھے، دیکھ رہے تھے۔ میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی پکچر دکھاتی ہوں، پہلے آپ وہ دیکھیں، پھر اس سلسلے میں آپ سے میں مزید بات کرتی ہوں۔ تو یہ دیکھیے پلیز۔ تو ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پلین کریش ہوا ہے یہ اس کا ملبہ ہے سارا، اور اسکول کے اوپر کالج کے اوپر جا کے گرا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کچھ نیوز کے مطابق 19 اور کچھ کے مطابق ابھی جو لیٹسٹ نیوز آئی ہے اس کے مطابق 20 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور 166 جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ ایمبولینس ہاسپٹلس میں لوگوں کو لے کے جا رہی ہے، اور لیکن ابھی اس کی ریزن معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا ریزن ہے۔ لیکن یہ بنگلہ دیش کا ماڈرن F7BGI یا 1 کہتے ہیں، چین سے سنگل انجن والا ہے، اس کو اپ گریڈ کیا گیا تھا، اور 2000 کلومیٹر کی رفتار سے یہ چلتا تھا، اور چین میں 2022 سے اس کو خریدا گیا تھا۔ یہ جیٹ پلین تھا اور پائلٹ ٹریننگ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو ناظرین اس ناظرین آپ نے ابھی یہ دیکھا، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور اب اس کے بعد ہم نیکسٹ نیوز پر آتے ہیں کہ آپ نے پچھلے دنوں سنا ہی تھا کہ چاچا ساجد کی جو ہے انہوں نے کچھ الفاظ کہے تھے جس پر کہ بڑا سب نے، کسی نے مائنڈ کیا، کسی نے اچھا سمجھا، خیر اینی وے جو کچھ ہوا، لیکن اب جو سوشل میڈیا میں آ رہا ہے وہ اس طرح کا ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ میں آپ کو یہ ایک ٹرینڈ دکھا رہی ہوں جو کہ ایک نیو ٹرینڈ چل پڑا ہے، تو یہ دیکھیے پلیز، پھر اس کے ساتھ میں تھوڑی سی بات کرتی ہوں۔ سب دی چنگی ماں آ گئی ہے، اخیر ایسے حکمرانہ بھی ہوتے جنہیں ایسے مسائل ہون کے باوجود بھی حکومت کر رہے ہیں۔ اسلام اس سپاہ سلاد جڑے امین تے صادق لوگ حکمران سارے واسطے لے کے آئے۔ تو ناصرین آپ نے ابھی سنا ہے کہ انہوں نے کتنے اچھے الفاظات کا استعمال کیا ہے، اور بڑے پیار سے انہوں نے جواب دیا ہے، اور میرا خیال ہے ان کو تو نہیں اب پکڑنا چاہیے، انہوں نے تو کوئی بھی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا، اور بات بھی سمجھا دی ہے اپنی نا۔ تو آج کل اب اس طرح کا ٹرینڈ چل پڑا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو ناظرین میرا چینل ہے جی 7RYK، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل کو بھی ٹچ کیجیے گا تاکہ آپ کے میرے درمیان میں ایک بہت اچھا لنک بنا رہے۔
تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.